अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमे का रोज़ 22 दिसंबर बहुत बड़ा और अहम दिन था पाकिस्तान की सियासत के अंदर। 2024 के आखिरी हफ्ते में समझिए। आज का सबसे बड़ा फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साइफ़र केस में ना सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें हुई हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अदालत में भी कमेंट्स दिए और उसके बाद उनके जो रिटन फैसले के अंदर जो तहरीर सामने आई है, उसकी नज़र में अब जो साइफ़र केस है और हुकूमत का पूरा ये बनाया हुआ बयानिया जो साइफ़र केस की सूरत में खुफिया ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है, उसका तिया पांचा हो गया है, बिल्कुल वो रद्दी टोकरी हो गया है। और साथ साथ इस फैसले के अंदर ही जो है वो इलेक्शन अगर सही मानों में किस तरह से होने हैं, तो अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी ही उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, उसका आपसे जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ ये एक तरफ जहाँ पे एक अच्छी खबर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, दूसरी जानिब हमें इलेक्शन कमीशन का वो मतवक्का फ़ैसला जो हमें सबको मालूम था कि ये आखिरी रोज़ आके बल्ले का निशान छीनेंगे, उन्होंने छीन लिया। ना सिर्फ बल्ले का निशान छीन लिया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन के साथ आने वाले इलेक्शन के लिए, वो भी ख़त्म कर दी। इस फैसले के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके क्या असरात होंगे, इसके पीछे क्या साजिश थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस साजिश से कैसे निकल के इलेक्शन की तरफ जा सकती है। बात शुरू करते हैं साइफ़र केस में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच 3 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब कर रहे थे। उसके अंदर जो मंसूर साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे और अतर मिनल्ला साहब थे। केस जो है इस केस के अंदर जितनी आज मैं समझता हूँ फुलझड़ियाँ हैं, वो जजेस की जानिब से आई हैं। और जो इसमें बातें हुई हैं वो अब इसके ऊपर दो तरह की आरा आ रही है। एक तो इस तरह की राय आ रही है कि वो जो लोग वैसे ढोल पीटते थे, जिस तरह से दो नाम भी ले देते हैं, एक गरीदा फ़ारूकी मैं देख रहा था और दूसरा मतीउल्लाह जान, दोनों इस वक्त सफ़े मातम बिछा के लगे हुए थे कि जी कितनी ज़्यादती कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी जानिब जो ज़्यादातर लोगों का इसके ऊपर था कि बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला आया है। जो फ़ैसले की जो रिटन फ़ैसला आया है वो 6-7 सफ़ाती फ़ैसला है। 2 जजेस ने अपनी राय उसमें तो लिखी है तफसील के साथ, मंसूर अली शाह साहब ने और अतर मिनल्ला ने। उसमें मैं एक लम्हे में आता हूँ। बेसिकली जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले ने जो बात शुरू दिन से हम कर रहे थे, मैं अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स के ऊपर कर चुका हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर तफसीली इस केस का जो लीगल एनालिसिस मैं पेश कर चुका हूँ। बार बार एक चीज़ अर्ज़ की है कि इसमें जो ऑफेंस अलेज किया जा रहा है वो ऑफेंस तो कमिट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज़ है। आप कहते हैं कि इमरान खान ने साइफ़र पब्लिक करके मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी वाज़ेह बात बता दी, जो किसी लफ्ज़ उर्दू का भी उसके लिए ठीक नहीं है। वो खोता जो है ना लफ्ज़, वो पंजाबी का इस्तेमाल होता है। किसी खोते को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने साइफ़र कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। साइफ़र एक कोड है, कोड तो कहीं किसी को पता ही नहीं है, इवन वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के आज ये अल्फाज थे, उनके फ़ैसले के अंदर भी मौजूद है कि अगर वज़ारत-ए-ख़ारजा वो कोड जो है वो अगर वज़ीर-ए-आज़म को दे देता, तो ये गलती भी वज़ारत-ए-ख़ारजा की होनी थी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नहीं होनी थी। तो लिहाजा तो ये कोई केस बनता ही नहीं है। और वही बात जो बारहा की जा रही थी, इसमें आपके सामने जो इंटरसेप्ट मैगज़ीन जो अखबार है अमेरिका का, उसकी तमाम स्टोरियां भी सच साबित होगी। स्पेशली जो उसकी लेटेस्ट स्टोरी है, जिसके अंदर उसने आईएसआई के लीक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया है, जहां आईएसआई ने भी ये वजारत दाखिला को लिख के दे दिया है इंटरनल मेमो के अंदर कि जो कोड है वो सेफ़ है। जब ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर आ गई हैं, तो उसके बाद ये जो ढकोसला है साइफ़र केस का, ये तो बिल्कुल एक अजीब, पूरी दुनिया में अपनी हंसी उड़ाने वाली बात है। अच्छा, दूसरा जो रिपोर्टिंग हुई आज अदालत के अंदर से जो रिपोर्ट्स आई, उसमें एक बहुत अहम मामला जो जजेस की जानिब से उठाया गया वो आज़म खान की गुमशुदगी से मुतल्लिक़ थी। उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये जो तफ्तीशी अफसर है, क्या उसने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की कि आज़म खान का बयान कैसे लिया गया? आज़म खान पहले जब अगवा हुए वो कहाँ चले गए थे, वो किसने अगवा किया था? क्योंकि उनकी अगवा का एक एफ़आईआर कटी हुई है
اور FIR کے ساتھ ساتھ ان کی ہیبیس کی پٹیشن ان کی فیملی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوئی ہے۔ تو کیا تفتیشی نے اس چیز کی کوئی تفتیش کی کہ اعظم خان کہاں چلے گئے تھے؟ کیا ان کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا تھا یا میں کہیں چلا گیا تھا؟ کیونکہ یہ ذمہ داری تفتیشی افسر کے اوپر ہے کہ وہ اپنی تفتیش میں اتنے اہم چیز کو لکھے۔ اور سلمان صفدر صاحب نے اس پہ وہ عدالت میں بتایا بھی جی کہ یہ اغوا برائے بیان کا معاملہ لگتا ہے، جس پہ شاید سردار طارق صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے ایک نئی اختراع بتا دی۔ تو انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ موضوع میرے پاس کوئی اس پوری سچویشن کو بیان کرنے کے لیے ایکسپریشن نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے، جو اغوا برائے بیان کا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اس چیز کا نوٹس لیتے اور اس پوری پریکٹس کے اوپر ذرا سوال اٹھاتے، کیونکہ آپ نے دیکھا صداقت عباسی، عثمان ڈار اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اغوا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بیان دیتے ہیں، اور یہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی اغوا برائے بیان کا ہی معاملہ تھا جہاں پہ اعظم خان کو اٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کو بھی اسی لیے اٹھایا تھا کہ میں بیان دے دوں، کیونکہ میں خود تو ملک میں موجود نہیں ہوں، تو وہ بھی اغوا برائے بیان کا ایک سلسلہ تھا۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا اور ہم سرخرو ہی رہے عوام کے سامنے بھی اور اپنے لیڈر کے سامنے بھی۔ بہرکیف جو سائفر کیس ہے اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے کامنٹس تھے، اس کے بعد تو یہ بالکل ٹکا ٹوکری ہو کے رہ گیا ہے ان کا حکومت کا کیس اور ایجنسیوں کا کیس جنہوں نے یہ بنایا تھا۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فیصلے کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں، جو کہ اس میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ اس کیس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے جو مین فیصلہ لکھا وہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا، اور منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر اس کے پیرا نمبر 6 کے اندر انہوں نے جناب واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ثبوت اور کاغذات کے مطابق جتنا ہمارے سامنے کرسٹری چیز نظر آئی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اندر یہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی جو متی اللہ جان جیسے لوگ اس وقت اعتراض اٹھا رہے ہیں جی کتنا تفصیلی فیصلہ لکھ کے تو انہوں نے سائفر کا کیس ختم کر دیا، کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، ٹوٹل 6-7 صفحات کا فیصلہ ہے۔ تفصیلی فیصلہ تو نواز شریف کا تھا، جس کے اوپر یہی صحافی حضرات جو تھے یہ بغلیں بجا رہے تھے جی کہ واہ جی واہ زبردست کیس آ گیا۔ وہ تھا نواز شریف کی بیل کا 27 صفحاتی فیصلہ تھا۔ یہ 4-5 صفحاتی فیصلہ ہے جس کے اندر واضح طور پہ پہلے منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن جو فائل کے اندر مثل کے اندر کاغذات موجود ہیں ان کا ایک کرسری معائنہ لینے کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر صحت جرم ہے ہی نہیں، یعنی کہ جو جرم جو سیکشنز 5 اور 3 ہے شاید، یا 5 اور 4 ہے، وہ الج کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ثبوت جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ سازش کے سے، کیونکہ اس میں بڑا لازم ہے کہ وہ سازش اور پھر ملک کو نقصان ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کوڈ ہے، وہ جو خفیہ کوڈ ہے سائفر کا، وہ تو کمپرومائز ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی پرائم منسٹر عمران خان کو ملا ہی نہیں۔ اور آج کامنٹس کے اندر ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز جو عدالت نے بات کی، وہ یہ بات کی کہ یہ اگر یہ سائفر میں کوئی جرم ہو گیا تھا اور سب کچھ ہو گیا تھا، تو پھر یہ بتائیے کہ جو شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد 2 کابینہ کی میٹنگز اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، اس کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا سائفر کا۔ وہ کس طرح سے اگر ایک گم شدہ سائفر کے اوپر وہ میٹنگز کرتے رہے؟ تو یہ اس کیس کے اندر تو ابھی یہ صرف ایک، میں سمجھتا ہوں ایک پبلک ہیئرنگ ہوئی ایک پلیٹ فارم کے اوپر، تو اس میں سے اتنے زیادہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اگر اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ادھر ہو رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اگر وہ پبلک ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کتنی بڑی بونگی ماری گئی ہے اس کیس کے اندر، صرف اپنی سبکی کرانے کے لیے اور پوری دنیا میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے کمپنی بہادر کے لوگ کتنے نالائق ہیں۔ یہ خود نالائق ہیں، ان کے تفتیشی نالائق ہیں، اور ان کے وکیل بھی نالائق ہیں کہ ان سے ایک کیس بھی نہیں بن رہا۔ تو یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو ٹیکسٹ ریلیز کرنا ہے وہ سائفر کو کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ملک کے خلاف سازش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ صرف ایک ٹیکسٹ ہی ملا تھا، اور انہوں نے وہ ٹیکسٹ ہی اپنے عوام سے، وہ بھی پورا ٹیکسٹ کسی کو خط نہیں دے دیا، خان صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے اندر ہمیں دھمکی دی گئی ہے، جو درست ہے۔ اور ابھی تو سپریم کورٹ اس چیز کی طرف گئی نہیں ہے، بھائی وہ سائفر ہے کدھر، ٹیکسٹ ہے کدھر، وہ ہمارے سامنے لے کے آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس میں اصل میں کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو بڑا انٹرسٹنگ اس کا دوسرا اس فیصلے کے اندر ایک بہت اہم، میں سمجھتا ہوں سائفر کیس تو تھا ہی ایک فضول کیس جو سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے،
اور اس میں دونوں جو اس وقت انکارسریٹڈ لیڈرز ہیں ان کو بیل دے دی ہے. لیکن اس فیصلے کا ایک اور اہم جز یہ ہے جو عطر من اللہ صاحب کی اس کے اندر ریٹن آئی ہے ریزننگ، اس میں انہوں نے اس کیس کو صحیح تناظر میں لیا ہے. جو منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے وہ تو میرٹس آف دا کیس کے اوپر ہے، اور اس میں بیل کیوں دی جا رہی ہے اور کس طرح سے آفینس اٹریکٹ نہیں ہوتا اور کس طرح سے اس کے اندر ثبوت نہیں ہے. عطر من اللہ صاحب جاتے ہیں اس کیس کے پیچھے جو اصل میں جو اس کی بنیاد ہے اور اس کیس بنانے کے پیچھے نیت ہے، اور وہ نیت یہی ہے کہ آپ اس کو بین السطور پڑھ سکتے ہیں کہ وہ عطر من اللہ نے تو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا ہے کمپنی بہادر کو کہ بھائی یہ کیس اور اس طرح سے ملتے جلتے تمام معاملات آپ ملک میں سے ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک بڑے لیڈر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی -1 فارمولہ ہے. اور پھر وہ اپنے فیصلے کے اندر باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں کہ جی جینون الیکشنز کیا ہوتے ہیں اور شام الیکشنز کیا ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جینون الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں اس ملک میں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ نہ صرف وہ آزاد ہوں بلکہ پاکستان کی عوام یہ چوز کرنے میں آزاد ہوں کہ وہ کسے ووٹ دینا چاہتے ہیں. وہ چاہے نون لیگ کو ووٹ دیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، جماعت اسلامی، JUI یا پاکستان تحریک انصاف کو. اگر یہ کیس بنایا گیا ہے صرف اس لیے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے یا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے تو یہ ایک شام الیکشن ہوگا، اور شام الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا. اپنے فیصلے کے اندر عطر من اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شام الیکشن کی تمام چیزیں لکھ دی ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں. یعنی کہ آپ سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، آپ کی پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی، آپ کے اوپر جعلی کیس بنا کر جعلی طریقوں سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرا دیا گیا. اور اس کے بعد اب آپ کے جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ نومینیشن پیپرز تک چھینے جا رہے ہیں. یا آپ چھوڑ دیں نا، ابھی تو ڈبے چوری ہونے بہت دور کی بات ہے، یہ تو اول روز سے آپ کے نومینیشن پیپر جو لینے جا رہا ہے وہ بندہ ہی اٹھا لیا جاتا ہے. مطلب اس حد تک آپ کو شام الیکشن زندگی میں کہیں نہیں ملیں گے. اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر ایک مہر آ گئی ہے کہ یہ شام الیکشنز ہیں. یہ جتنی پریکٹس اس وقت ہماری کمپنی بہادر پاکستان کے اندر کروا رہی ہے، اور یہ جتنے سیکٹر کمانڈرز جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو جتنے ہمارے IGs ہیں اور DIGs ہیں، ان کو وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں، ان سے جو کروا رہے ہیں، جو ہمارے DCOs جو ROs بھی ہیں ان سے جو یہ کام کروا رہے ہیں، یہ تمام کام شام الیکشنز کے لیے ہیں. اور یہ شام الیکشن ہوگا اگر یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی رہی. یہ عطر من اللہ نے اپنے فیصلے کے اندر واضح طور پر لکھ دیا ہے. اب آ جاتے ہیں اب دوسرے فیصلے کی طرف. آج کے دن کی دوسری اہم خبر، بڑی خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا، سب سے پہلے تو اس چیز کو ایسے لے لیجئے کہ سکندر سلطان راجہ جسے عمران خان صاحب کے ہاتھوں جنرل فیض نے لگوایا، اس کے پیچھے ذہن سازی تھی جنرل باجوہ کی. اس سکندر سلطان راجہ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا، اور ان سے جو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو ختم کر دیا اور ان سے بلے کا نشان چھین لیا. آج آخری روز تھا، اور یہ بات بھی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ہوئی تھی کہ جی آج انہوں نے فیصلہ دینا ہے، تو اس لیے آج انہوں نے فیصلہ دیا، ورنہ انہوں نے اس سے بھی لیٹ فیصلہ دینا تھا. اچھا جی، یہ فیصلہ جو تھا، یہ بلے کا نشان بار بار چھینا جا رہا ہے. تو ایک سوچ تو یہ ہے جی بلہ چھوڑ دیں، کل خان صاحب کہیں کہ آپ نے گھوڑے کو یا کھوتے کو ووٹ دینی ہے تو پوری عوام اس کو دے دے گی. لیکن پرابلم اس میں ایک ٹیکنیکل ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں نشان ضروری ہے. بلے کا نشان ضروری نہیں ہے، پوری جماعت کے لیے ایک نشان ضروری ہے. اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ لیگلی اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اب جب آپ کا پارٹی جو ہے یہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ نہیں رہی، تو اس لیے اس پوری پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو لوگ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، اگر بے شک وہ کہیں کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن حلقہ وائز ان کو مختلف نشانات الاٹ کیے جائیں گے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ، اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پنڈی کے ایک حلقے میں اس کا نشان ہو سکتا ہے قلم دوات ہو، دوسرے کا ہو سکتا ہے جھنڈا ہو، تیسرے کا ٹانگا ہوگا، پانچویں کا کچھ اور ہوگا. تو یہ اس وقت یہ ایک میس کریٹ کیا جا رہا ہے، وہ یہ اسی لیے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو جائے. اب ایک طرف آپ اس اپنے سامنے عطر من اللہ صاحب کے فیصلے کے اندر لکھی ہوئی باتیں سامنے رکھ لیں ذہن میں کہ جی شام الیکشن. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آف کورس لیگلی یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی بہت سارے لیگل آپشنز موجود ہیں.
اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. اس فیصلے یہ چیلنجبل فیصلہ ہے, یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے چلتے ہیں اور کس طرح سے چلتے ہیں, تو وہاں پہ تو اگر یہ کیس چلا گیا تو یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. ابھی میں حامد میر صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ٹویٹ کی کہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرے گی, جو یہ منگل کو, کیونکہ جو سوموار کو 25 دسمبر قائد اعظم کی برتھ ڈے اور کرسمس کی چھٹی ہوتی ہے, تو یہ 25 دسمبر کو فائل ہوگا, 26 دسمبر کو فائل ہوگا, یعنی کہ منگل کے روز. اب دیکھیے اس میں چونکہ جو انتخابی نشانات ہیں وہ تو جنوری کے شاید دوسرے ہفتے کے شروع میں 12-13 تاریخ بنتی ہے, اس وقت جا کے جو ہیں وہ نشانات الاٹ ہوتے ہیں ممبر جو کنٹسٹنٹس ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس وقت تک کا تو ٹائم ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں تو وہاں تو ایک ہے ٹرک کی بتی جس کے پیچھے لگا دیں اور ڈیلے کر کے آپ کو وہ فیصلہ دیں لیٹ. لہٰذا کوشش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, میر صاحب کی جو ہے ٹویٹ آئی تھنک وہ بہتر آپشن ہوگی تحریک انصاف کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ سیدھا جائیں. پرابلم سپریم کورٹ میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ پہلے نیچے چلے جائیں, اور لیکن میرا خیال ہے جانا شاید سپریم کورٹ میں ہی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے تو کوئی حالات نہیں ہے, اگر سپریم کورٹ میں پہلے چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کے اگر کورٹ کہتی ہے کہ آپ نیچے جائیں تو اس صورت میں کورٹ سے یہ انسٹرکشنز لی جا سکتی ہیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ محفوظ نہ کرے اور اس کے اوپر جلدی فیصلہ سنائے. کیونکہ ایک چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انتخابی نشان نہیں ہے تو پھر یہ تو سیدھا سیدھا شام الیکشن ہے, جو اطہر من اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں کہہ بھی دیا ہے. تو آف کورس آپ کو اپنی تمام لیگل ایفرٹ اس کے اندر لگانی ہے کہ یہ بحالی ہو سکے. اچھا, یہ جب میں اب سوچ رہا تھا اور اس کے اوپر بات کرنے کی کر رہا تھا کہ یہ اب ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو کمپنی بہادر کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی مطلب نالائق تو وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, لیکن ایڈے بھی بے وقوف نہیں کہ انہوں نے یہ ساری گیم پلاننگ نہ کی ہو کہ یہ ہم کریں گے تو کیا ہوں گے. اصل میں مجھے جو اس کے پیچھے سازش نظر آ رہی ہے وہ سازش یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس وقت ایک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش ہے. اور لگتا یہ ہے کچھ دن پہلے جو آرمی چیف گئے ہوئے ہیں امریکہ بھی دورے پہ اور بھی شاید برطانیہ میں آج کل, ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جی کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ ایک آدھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ کوٹ ہو رہی ہے. اب اس چیز کو دیکھیں اور اس وقت پورے حالات کو دیکھیں تو یہ کیوس مجھے لگتا ہے اس طرف لے جانے کی کوشش ہے کہ کہیں کمپنی بہادر کی یہ خواہش ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوں اور کسی طریقے سے اس کا الزام بھی پاکستان تحریک انصاف پر لگ جائے. تو دیکھتے ہیں یہ اب سازش کے سطح تک کامیاب ہوتی ہے, لیکن بلے کا نشان چھل جانا جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر نہ ہونا اہم ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اس نشان ملنے تک الیکٹ نہیں ہوتی جماعت کے طور پر بحال, کیونکہ دیکھیں کورٹس کے پاس تو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سٹے بھی کر سکتی ہے اور کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جو آپ کے انٹرا پارٹیز ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ بعد میں ہوگا, پہلے آپ جا کے الیکشن لڑیں ایک انتخاب کے اوپر. تو یہ ریلیف تو دیا جا سکتا ہے, یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے اور قانون میں اس کی گنجائش بھی موجود ہے. لیکن اس وقت جو کمپنی بہادر کا اصل ذہن ہے وہ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوگا اور پتہ لگے گا کہ وہ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, اور شام الیکشن چاہتے ہیں یا جینوئن الیکشن چاہتے ہیں. جینوئن الیکشن کا تو ان کو پتہ ہے کہ اگر جینوئن الیکشن ہو گیا تو اس وقت پاکستان کی 99.9% آبادی ماسوائے غریدہ فاروقی اور مطیع اللہ جان اور حسن ایوب کو چھوڑ کے باقی سارے لوگوں نے تو ایک ہی پارٹی کو اور ایک ہی شخص کو ووٹ دینا ہے. اب پتہ نہیں یہ کیا ہوتا, کیونکہ دیکھیں اب کچھ نہ کچھ جتنی اس وقت زیادتی ہو رہی ہے ریلیف دوسری طرف بھی مل تو رہا ہے, لیکن حسن دیکھیں نا حسن نیازی کے لیے ابو سلمان وغیرہ گئے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, ان کو وہاں اجازت مل گئی ہے اور ان کو انسٹرکشنز ملی ہیں منسٹری آف ڈیفینس کو اس رٹ میں کہ جی ان کو جو ان کے نامینیشن پیپرز ہیں وہ ان سے دستخط کروائے جائیں, جیل سپرڈنٹ اس کے اوپر دستخط کرے, اور جب تک کوئی شخص سزا یافتہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا آج کا یہ بھی ایک اچھا فیصلہ تھا, لیکن اب اس کو پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل درآمد ہو, کیونکہ اگر عدالتوں نے اپنے فیصلوں کی خود پہرے داری نہ کی تو یہ بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ بھی 2 دن کا جو ایکسٹینشن ہوئی ہے نامینیشن پیپرز فائل کرنے میں,
اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر یہ ایک نیا کیوس بن جائے گا. لیکن یہ کیوس جو مجھے لگتا ہے کہ آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے کمپنی بہادر کی طرف سے، کہ شاید دل کے کسی نیا خانے میں الیکشن کے ڈیلے کی بھی خواہش موجود ہے. یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، اور اس پہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی میں آخر میں بتا دوں کہ رہائی ابھی اس وقت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے نیب کے 2 کیسز جو توشہ خانہ اور 190 ملین کیس میں شاید ابھی تک بیل نہیں ہوئی ہے، اور وہ اس معاملے کو اب دیکھنا پڑے گا کہ ان بیلز کے اوپر بھی پش کیا جائے، کیونکہ اگر جب وہ بیلز ہو جاتی ہیں اور انلیس اور انٹل کمپنی بہادر خان صاحب کی گرفتاری اور جو تقریباً 200 مقدمات ہیں اس میں نہیں ڈلوا دیتی تو پھر ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اگلا ہفتہ بڑا اہم ہوگا. ابھی تو 2 سے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، یعنی کہ ہفتہ اتوار اور سوموار چھٹی ہے. منگل سے دوبارہ سے لیگل بیٹل شروع ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی ویکینڈ کے اوپر بھی. خدا حافظ.